बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज माह शबान हफ्ते के दिन सब लोग कुरान पाक की वो वाहिद सूरत पढ़ लें जिसे सिर्फ एक बार पढ़ते ही अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है। ये सूरत वही पढ़ता है जिसे अल्लाह चुन लेता है। आज माह शबान हफ्ते के दिन आपके लिए एक ऐसा नायाब वजीफा लेकर आया हूँ कि जिससे पढ़ने वाले का नसीब और तकदीर ऐसे बदलती है कि इसकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ परेशानी गुर्बत तंगदस्ती बाकी नहीं रहती। इसके मुंह से निकली हर दुआ कबूल होती है और वो जो कहता है अल्लाह के फजलो करम से वो इंसान के नसीब में लिख दिया जाता है। तो आप में से हर भाई बहन ये कोशिश करें कि माह शबान की 23 तारीख हफ्ते के दिन ये एक नायाब और मुख्तसर सा वजीफा जरूर पढ़ लें, जिसे पढ़ते साथ ही इंसान की तकदीर बदल जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही हर हाजत पूरी कर दी जाती है। ये ऐसा वजीफा है कि जिसे पढ़ते साथ ही इंसान को दौलत भी मिलती है, रिज़्क और माल भी मिलता है। इसकी जिंदगी से परेशानियां भी निकल जाती हैं, बीमारियां भी चली जाती हैं। यूं समझ लें कि इंसान अपनी मर्जी का नसीब और तकदीर अपने अल्लाह से लिखवा लेता है। बस आपने अल्लाह की जात पर पूरा यकीन और मुकम्मल भरोसा करते हुए ये छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है, जिसके घर में बेसकूनी बेबरकती खत्म होने का नाम नहीं लेती। जो शख्स दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका है, जो अपनी जिंदगी से हार चुका है, नाउमीद हो चुका है, जो शख्स कहता है कि मैं तो वज़ाइफ भी पढ़ता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, तस्बीहात पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, लेकिन मुझे तो आज तक कामयाबी नहीं मिली, तो वो शख्स दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर माह शबान की 23 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ ले और फिर अपनी जिंदगी में कामयाबियों को आता हुआ खुद देखे। फिर वो जिस काम में हाथ डालेगा वो काम फौरन हो जाएगा, जिस चीज की तरफ देखेगा वो उसकी हो जाएगी। नाजरीन, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे बीमारी की सूरत में हो, ज़हनी या रूहानी अजियत की शक्ल में हो, कारोबारी परेशानी हो या खानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, याद रखिए कि हर किस्म की मुसीबत इसके गुनाहों की वजह से आती है। गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और इसकी परेशानियों और मुसीबतों का अजाला करके इसे खुशहाल बना देता है। और इस मुआशरे में हमें बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो तंगदस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं और अपनी तंगदस्ती के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी अख्तियार करते हैं। कभी किसी से तवीज मांगने वाले के पास जाते हैं, कभी किसी आलम के पास जाते हैं, मगर हम अपने इन गलतियों और कोताहियों पर नजर नहीं डालते जो हमारा रिज़्क कम होने की वजह बनती है। आज इस वजीफे में वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, ना ही जगह की कोई कैद है। अगर आप किसी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ते हैं तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नमाज अदा करके जब आप जिक्र अज़कार करके अल्लाह की तस्बीह बयान करने के बाद अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफा पढ़कर जब अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो इसमें असर भी ज्यादा होता है, इसमें ताकत भी ज्यादा होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ लें। इसी तरह अगर आप घर पर हैं, घर पर पढ़ लें, दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें। आप चलते फिरते भी वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर कहूंगा कि बेहतर यही है कि आप सुकून से इत्मीनान से बावजू हालत में मुसल्ले पर बैठकर ये अमल पढ़ें, ताकि ये अमल आपको मुकम्मल तौर पर फायदा दे सके। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का खास ख्याल रखें। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अमल क्या है? आज माह शबान की 23 तारीख हफ्ते के दिन जब आप ये वजीफा पढ़ने का इरादा करें तो सबसे पहले बावजू होकर आपने मुसल्ले पर बैठ जाना है और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो आसान और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दुरूद पढ़ ले। और चूंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है और रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे, तो आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार स्वाब की नियत से दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद, खास हाजत की नियत करनी है। मसलन आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, तो आप उसकी नियत कर लें कि मुझे मेरा जाती मकान मिल जाए। या फिर आपके कारोबारी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, तो आप उस चीज की नियत कर लें कि मेरा कारोबार
آپ کہیں نوکری کی خواہش مند ہیں تو اس چیز کے لیے کر سکتے ہیں کہ مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی اور اپنی مرضی کرتی ہے تو اس لیے پڑھ لیں، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ اب آپ اپنے بچوں کے کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ پر شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کی نیت لازمی کرنی ہے اور آج وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت پوری ہو نہیں سکتی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کی شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھے، آرام سے اور سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے وہ مقصد ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے یا کوئی ایسا کام ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو آج نیت کر کے بیٹھنا ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رب کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، بڑے آرام سے، سکون اور دھیان سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا، اور اس یقین سے پڑھنا کہ آپ یا وہابو پڑھ رہے ہیں اور آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں اور آپ کے مسائل غیب سے حل ہو رہے ہیں۔ غیب سے اللہ آپ کے لیے رزق، مال و دولت بندوبست کر رہا ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ تو شبان رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، یہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے، رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب لکھوانے کا مہینہ ہے۔ صرف 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران رب کریم سے آپ جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، آپ کی مانگی گئی ہر دعا، ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے قرآن سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآن سورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ماہ شبان معظم میں جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر سے سبھی نوستیں، بے برکتیاں، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس مقصد سے تمام رکاوٹیں اور پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ اور سورہ کوثر بے اولادی کا بہترین وظیفہ ہے، بے روزگاری کا بہترین وظیفہ ہے، قرض سے نجات کا بہترین وظیفہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب کے مہینے میں اللہ کی لاڈلی صورت کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ سے ضد کر کے اپنی پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ اب آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو صرف 10 بار پڑھنا ہے اور آپ جتنا خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جتنے یقین کامل سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور آپ ہر پریشانی سے نجات پا لیں گے۔ یہ عمل آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور یہ 2 وظائف پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی کمال کا وظیفہ ہے، انتہائی مستند اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
اس آیت میں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس سے نواز دیتا ہے، اور جو اللہ کا ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اور جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے، میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ میرا رب ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آج کے بعد آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، اور ان تمام کی تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے آخر میں الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر تو شکر کرتا ہے تو رب تیرے رزق میں، تیری دولت میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں کمی ہو جائے تو ناشکری کر، تو راتوں رات غربت کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنے مال و جان میں برکتیں، وسعت، سلامتی چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ رب کا شکر ادا کیا کریں۔ رب کی نوازش دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب ماہ شعبان معظم کی 23 تاریخ ہفتہ کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ نے باوضو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد 1 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر 11 بار یا وہاب پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستی ہیں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اس کی فضیلت اور برکت سے آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، جس چیز کی طرف دیکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ تو میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو کسی بھی طرح کی مشکل پریشانی کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، آپ کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے، اور اتنا قرض ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وظیفہ ماہ شعبان کی 23 تاریخ ہفتے کے دن 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کے اوپر کوئی بندش، کوئی رکاوٹ ہے، وہ بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو آپ نے آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک اپنا ضرور کرم فرمائے گے، اور اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔